लगदा तो नहीं सी, पर इंज हो गया, किंज हो गया, की हो गया। कराची में एक और खड़ाक हुआ है। पहला खड़ाक सुहेल अफरीदी की तरफ से किया गया कि वो कराची पहुंच गए, उन्होंने लाहौर का दौरा किया था। वो एक ट्रेलर था और उसकी फुल फिल्म चली है कराची में जाके। वहाँ पे जिस तरह से इनका इस्तकबाल किया गया, खड़ाक इस तरह से हुआ कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन लगता नहीं है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लगता यह है कि सुहेल अफरीदी पेशावर से उठे, इस्लामाबाद गए और फिर इस्लामाबाद से पेशावर चले गए। जिस तरह से उनका कराची में इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह से उनको वालिहाना तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी खुले बाजुओं के साथ कबूल किया गया है। जलसे के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको जलसे की इजाज़त दे दी गई। वो कराची एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह से लोग मौजूद थे, कहा जाता है कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। लाखों तो नहीं, 2, 4, 5 लाख तो नहीं, 80-90 हज़ार लोग ज़रूर मौजूद होंगे। जिस तरह से वहाँ से सुहेल अफरीदी को एयरपोर्ट से 2.5-3 घंटों में निकाला गया और जिस तरह से फिर उनका इस्तकबाल वहाँ पे किया गया और सईद गनी ने जिस तरह से उनका खुद जाकर इस्तकबाल किया, उनको एक तो अजरक पहनाई, अजरक वो अपने साथ भी लेके गए थे, एक अजरक पीपल्स पार्टी की तरफ से और एक अजरक इनकी अपनी, और उन्होंने उनके सर पर टोपी भी रखी, कैप भी रख दी। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह से किया गया। नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि सईद गनी की तरफ से अपने तौर पर किया गया या फिर उनको वजीर आला की तरफ से ऐसी हदायत की गई थी? ऐसा नहीं है, बल्कि सारा कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी, बल्कि हो सकता है कि उनके वालिद आसफ अली जरदारी की तरफ से ये हदायत दी गई हो। जिस तरह से उनका वालिहाना इस्तकबाल वहाँ पे किया गया और जिस तरह से सड़कों पर बैनर लगे हुए थे और वो इंसाफ हाउस गए तो वहाँ पे पुलिस की तरफ से इंसाफ हाउस में गड़बड़ की गई, सारा मजाक किरकिरा करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस किसके कहने पर थी? क्या मुराद अली शाह साहब ने ये कहा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहीं और से उंगली लगाई गई। पुलिस ने ऐसा किया, वहाँ पे बैनर उखाड़ दिए, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से इन पर गुल पाशी और फूल पाशी की गई, फूल फेंके गए, पत्तियां निशावर की गई, वो भी अपनी मिसाल। और ये सारा कुछ हुआ कहाँ पे? कराची में हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत है। बेनज़ीर भुट्टो ऐसे ही जमहूरी इक़दाम किया करती थी। बहरहाल वहाँ पे जिस तरह से सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल हुआ, उन्होंने आज भी वहीं पे होना और कल उनकी तरफ से जिस तरह से जलसे का ऐलान किया गया था, कल इतवार को जलसे का ऐलान किया गया था, लेकिन हुकूमत इजाज़त देने में थोड़ी सी मुतज़ब्ज़ब थी। अब ये बयान सामने आया कि हुकूमत की तरफ से कहा गया, हुकूमत सिंध की तरफ से कहा गया है कि आप जलसा कर लें। कल वहाँ पे जलसा होगा। लाहौर में भी इनकी सरगर्मियाँ जारी हैं। यहाँ पे महमूद अचकज़ई साहब की सरबराही में जो तहरीक तफ़ज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, सारी पार्टियाँ उनके साथ है, चंद जो भी हैं हुकूमत से बाहर हैं वो उनके साथ हैं। महमूद अचकज़ई की सरबराही में वो इमरान खान के घर मेज़मान पार्क में बैठे हुए हैं। कल हम वहाँ पे गए थे तो पुलिस दोनों गेटों पर खड़ी थी, दोनों गलियों के सामने खड़ी थी। आगे जाने की हमने भी कोशिश नहीं की। बहरहाल कई सहाफ़ी वहाँ पे जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जबकि ये वहीं पे बैठे हुए, ये क़यादत सारी की सारी वहीं पे बैठी हुई, बाहर उनकी कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई। अब चलते हैं अंसार अब्बासी साहब की खबर की तरफ। अंसार अब्बासी साहब को पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बड़ा नाम दिया जाता है, बड़ा मकाम दिया जाता है। इनके चाहने वालों की तादाद बेशुमार है, लेकिन इनके मुखालफिन भी मौजूद हैं जो शायद इनसे हसद करते हैं और हसद की वजह से ही इनसे बुग़्ज़ रखते हैं और अनाद रखते हैं। उनकी तरफ से इनको सहाफ़त का मुनाफ़िक़ आज़म कहा जाता है। बहरहाल दोनों तरफ की राय मौजूद है। हम बात करते हैं इनकी खबर की। इमरान खान के हवाले से ये अमूमन ज़राए के मुताबिक ख़बर देते हैं। ज़राए का कहते हैं कि ज़राए ने इनको ख़बर दी है और कभी इमरान खान के हक़ में इनकी तरफ से ख़बर नहीं दी गई, इसलिए इमरान खान के हामी इनको सहाफ़त का मुनाफ़िक़ आज़म कहते हैं। बहरहाल कभी कभी अपने आप को गैर जानबदार दिखाने के लिए इमरान खान के हक़ में थोड़ी सी बात करके आगे चलकर फिर इमरान खान के किरदार की धज्जियाँ भी उड़ाते हुए नज़र आते हैं। आज की खबर कुछ इस तरह से है। उसकी हेडलाइन ये है, जंग में शाया हुई है। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के लिए पार्टी ने हुकाम से मदद मांगी थी। वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और सेनेटर मिशाल पसे पर्दा राब्तों से आगाह हैं। राब्ते करने वाले कौन लोग हैं उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इनके बारे में बताया कि ये लोग आगाह हैं
اور ان سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے براہ راست تبصرے سے گریز کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کوئی بھی کمنٹ دینے سے انکار کر دیا یا گریز کیا، جبکہ مشال کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کو میں ویسے ہی واہیات قسم کا کیس سمجھتی ہوں، اس پر بات کرنا بھی بالکل بھی درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہا کہ رابطے ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ رابطے ہوئے ہیں تو اس میں بری کیا چیز ہے، اس میں تنقید والی کیا چیز ہے۔ ان کی طرف سے جس طرح سے اس خبر کو دھماکہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی وہ بالکل فیل ہو گئی، کیونکہ یہ ایک شرلی کی حیثیت خبر رکھتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب جلا وطن کیے گئے تھے اور اس سے پہلے جس طرح سے وہ قید میں تھے، ان کے بیٹے کی طرف سے حسن نواز جو پاکستان سے باہر تھے، لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک مہم جوئی کی گئی اور انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد اور بادشاہ سے بھی ملاقات کی، اور وہ امریکہ گئے، امریکہ کے ساتھ ساتھ وہ قطر بھی گئے، ابو ظبی بھی گئے، دبئی بھی گئے اپنے والد کی رہائی کے لیے، اور پھر ان کے والد کو رہا کر کے، میاں نواز شریف صاحب کو رہا کر کے سرور پیلس بھیج دیا گیا۔ یہ سارا کچھ ہوا تھا حسن نواز کی کوششوں سے۔ اگر اسی طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے، ویسے عدت کیس کتنا زیادہ واہیات تھا، کتنا زیادہ غیر انسانی تھا، غیر اخلاقی تھا، یہ کیس تو سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال کیس سامنے آیا، اس میں عمران خان کو سزا ہوئی، اور سزا کا پھر جو کچھ بنا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اور اس کیس کے حوالے سے جو کوئی دنیا میں ایک طرح کا نقطہ نظر بن گیا آج کی رجیم کے بارے میں، اور آج کے جو حاکم ہیں ان کے بارے میں، اور آج کی عدلیہ کے بارے میں، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں جس باب کی حیثیت رکھتا ہے سب کے سامنے ہے۔ بات ہم کر رہے تھے انصار عباسی صاحب کی، ان کی طرف سے ایک دھماکہ خیز اپنی طرف سے خبر دینے کی کوشش کی گئی اور وہ خبر پٹ کر رہ گئی اور اس کی حیثیت شرلی سے بھی کم نکلی ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے بڑک لگائی جا رہی ہے، آج ان کی طرف سے پوری دنیا کو ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کس طرح سے انہوں نے بات کی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ کسی عالمی قانون کو میں نہیں مانتا، میرے پاس دنیا کے تمام ممالک کے خلاف فوجی کارروائی کا اختیار ہے، امریکی سلامتی سب سے عزیز ہے، گرین لینڈ، وینزویلا کی مثالیں دنیا کے سامنے ہیں، صرف میری اخلاقیات ہی مجھے روک سکتی ہے، امریکہ روس جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ ٹرمپ صاحب مزید کہتے ہیں کہ طاقتور اقدامات ہی امریکہ کے عالمی مفادات کے تحفظ میں مددگار ہیں، روس امریکہ ایٹمی معاہدے میں چین کو بھی شامل کیا جائے، کبھی کبھار بین الاقوامی قانون پر عمل ضروری لگتا ہے، مگر یہ اس بات پر منحصر ہے قانون کی تعریف کس طرح کی گئی ہے۔ امید ہے چین تائیوان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ وینزویلا کی جانب سے 52 کے بعد متوقع حملوں کی دوسری لہر منسوخ کر دی، تیل کی بڑی امریکی کمپنیوں کا وینزویلا میں تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ ادھر ایران میں مظاہروں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے، ایران کی طرف بھی ٹرمپ کی طرف سے انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، یہاں بھی ٹرمپ صاحب رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں، اور علی خامنہئی کو ایران سے باہر بھجوانے کے لیے بھی امریکہ کی سازشیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ان سب کا ایران کو بھی ادراک ہے، اور ایران کی صورتحال بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شہنشاہ ایران کا بیٹا علی رضا بھی میدان میں آ گیا ہے، ان کی طرف سے پہلے بھی جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور کئی جنرل شہید کر دیے گئے تھے، اس موقع پر بھی علی رضا صاحب سامنے آئے تھے، یہ ولی عہد کبھی ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ان کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ علی خامنہئی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ ویسے ایران کی بات کی جائے تو ایران میں مظاہرے ابھی بھی جاری ہیں، 28 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، دبئی اور ترکی کی طرف سے ایران کے لیے کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ یہ دو ممالک ہیں جن کے ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں، اور امریکہ کے ساتھ تو انتہائی زیادہ قریبی تعلقات ہیں۔ اگر ان دو کی طرف سے پروازیں منسوخ کی گئی ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حالات کتنے زیادہ خراب ہیں، اور امریکہ کی طرف سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بیک پر امریکہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ علی رضا کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ٹرمپ سے اپیل کی گئی ہے کہ ایران میں رجیم چینج کی جائے، جبکہ علی خامنہئی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے متکبر ٹرمپ کا تختہ بھی الٹ دیا جائے گا۔
علی خامنئی کہتے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلے یہ بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ علی خامنئی روس میں جلا وطنی کی زندگی اختیار کرنے پر تیار ہو گئے ہیں اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں تھی، وہ ساری خبریں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایران میں صورتحال کدھر جاتی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی بات کر لیتے ہیں، یہ عمران خان کے قدموں میں جا پڑے ہیں۔ فواد چودھری کہیں یا فواد چے کہیں، چے کا مطلب بھی چودھری ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اصل وارث تو قید ہیں، نواز شریف صاحب سیاسی ہیجان ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیجان ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں، جبکہ یہ سارا کچھ میاں نواز شریف ہی کے ایماب پر ہو رہا ہے۔ وہی عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، وہی عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے۔ اور فواد چودھری صاحب کس طرح سے میاں نواز شریف کے قدموں میں جا بیٹھے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے قادر پٹیل آصف علی زرداری صاحب کی شہ سلامت کر رہے تھے یا صاحب سلامت کر رہے تھے، اسی طرح سے فواد چودھری بھی بوتلوں کے ڈھکن کھول کے ڈٹ کھول کے میاں نواز شریف سے گزارش کر رہے ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ کس طرح سے پٹیل صاحب آصف علی زرداری کی صاحب سلامت کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے ڈٹ بوتلوں کے کھولتے ہیں فواد چودھری صاحب۔ شیشہ حقہ پینا از ویری نارمل۔ ہم نے یہاں سارا یہ لاہور میں انہوں نے بندیال صاحب کو خیال آ گیا جی، ان کو کسی نے کہہ دیا یہ نہیں ہے تو انہوں نے بند ہی کر دیا۔ شیشہ کیفز بند ہو گئے۔ شیشہ کیفز، یہاں شیشہ کیفز نہیں ہے، یہاں کوئی بارز نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیفز نہیں ہے۔ بارز کیوں ہونی چاہیے یہاں پہ؟ یہاں پہ ساری دنیا میں، یو اے ای میں، ترکی میں، ہر جگہ پہ بارز ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ بارز میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ اندر کو ڈرنک ہی ہوں، لیکن شراب کی اجازت بھی تو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ یو اے ای نے کیوں دی ہوئی ہے، ترکی نے کیوں دی ہے؟ جس نے پینا ہے پیے، جس نے نہیں پینی نہ پیے۔ دفاعی میدان میں پاکستان میں ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ پاکستان کی دفاعی پرواز 7ویں آسمان پر جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ترکیہ پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شمولیت کا خواہش مند ہے، جس طرح سے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا۔ ترکی بھی اس دفاعی اتحاد میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ سوڈان نے بھی $1.5 ارب کا دفاعی معاہدہ جلد پاکستان کے ساتھ کرنے کا کہا ہے۔ پاکستان قراقرم جیٹ، سپر مشاق تربیتی جہاز اور F-17 تھنڈر لڑاکا طیارے فراہم کرے گا۔ یہ سوڈان کو طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ پاک سعودیہ جس معاہدے میں ترکیہ شامل ہونا چاہتا ہے، اس حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بات چیت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ معاہدے کا قوی امکان ہے۔ نئی سیکیورٹی صف بندی مشرق وسطیٰ اور اس کے آگے بھی طاقت کا توازن بدل دے گی۔ جنوبی ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں انقرہ کے مفادات ریاض اور اسلام آباد سے ہم آہنگ ہیں۔ خرطوم سے ڈیل میں سعودی عرب نے ثالثی کی ہے، فنڈز بھی سعودی عرب ہی دے گا۔ وہ جو بات ہم نے شروع میں کی کہ سوڈان بھی $1.5 ارب کا دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت پاکستان سوڈان کو قراقرم جیٹ طیارے، سپر مشاق طیارے جو تربیتی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون بھی سوڈان کو فراہم کیے جائیں گے، اور JF تھنڈر 17 بھی سوڈان کو پاکستان فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔